बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चार मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि ख़बर का रद्द अमल इतना शदीद हुआ और वैसे भी जो बुनियादी बात थी वो अपनी जगह थी। वो क्या बात थी? मलक रियाज का किस्सा तो हुआ ख़त्म, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता और उसको हो सकता है पाकिस्तान लाने में कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन उसके साथ सुलह या उसको माफ़ी का बाब जो है वो बंद हो गया है। सदर आसिफ जरदारी पर संगीन गद्दारी का एक केस सामने आया है और फ़र्द जुर्म बाकायदा आयद की गई है कि इन्होंने एक खुफिया मीटिंग के मिनट्स जो थे वो कौम परस्तों को लीक किए, जिसके बाद सिंध में नहरों के इशू पर एक ख़तरनाक पुरतशद्दद तहरीक चल पड़ी और 27 यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला अदालत ने जारी किया है। पाबंदी लगती है या नहीं लगती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूबर नहीं हैं, जो बाकायदा भारतीय एजेंसी रा के एजेंट हैं या मोसाद के तरबियत याफ्ता कैमोफ्लाज किए हुए लोग हैं और उन पर पाबंदी से आगे जाकर कुछ करना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन ये एक अजीब तरीके से पाबंदी लगाई गई है जो बज़ाहिर देर पार नज़र नहीं आती। और फिर कौमी हुकूमत का मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। नाज़रीन, सर फहरिस्त मलक रियाज के बारे में जो ख़बर चलाई गई या जो चली, एजाज़ सैयद ने जारी की, और वो ख़बर बेबुनियाद नहीं थी, कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद थी। या तो वो ख़बर असलन दुरुस्त थी या कोई इसका इम्कान था जिसके पेश नज़र रिएक्शन देखने के लिए या आवाम को, लोगों को, मुतल्लिक़ा हलकों को ख़बरदार करने के लिए ख़बर लीक की गई। और असल ख़बर वही थी जो एजाज़ सैयद की थी। अब्दुल्ला गुल साहब ने जो ट्वीट जारी किया वो महज उनके अपने अंदाज़े के मुताबिक था। उन्होंने कुछ मफरूज़े कायम कर लिए और तारीख़ भी दे दी। उस ख़बर में कुछ सदाकत नहीं थी, लेकिन एजाज़ सैयद साहब की ख़बर जो थी वो बुनियाद पर मबनी थी। लेकिन उस बुनियाद के पीछे क्या था, ये मीडिया में मैंने 30 साल डेली जर्नलिज़म में, प्रिंट मीडिया में काम किया है हर पोस्ट पर, और मुझे पता है कि कुछ ख़बरें असलन वो नहीं होती जो सामने आती हैं, बल्कि उनका मकसद कुछ और होता है। बाज़ औक़ात कोई ख़बर वार्निंग के तौर पर दी जाती है कि इस तरह का खेल खेले जाने की तैयारी है, अहले वतन ख़बरदार हो जाएं या जो मुतल्लिक़ा हल्के ख़बरदार हो जाएं। और जैसा कि मैंने कल के प्रोग्राम में किया था कि इस सबसे बड़े डाकू को माफ़ करने का हाफ़िज़ आसिम मुनीर की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ठीक है कि माजी में हमारे आर्मी चीफ़ जितने भी आए वो मलक रियाज के मुकाबले में रेत की दीवार साबित हुए, बल्कि ख़ुद उसके जाल की मक्खी बन गए जो मलक रियाज ने फैला रखा था। और उसकी इसीलिए वो कहता था कि मेरी एक जेब में जर्नैल है, दूसरी जेब में जज हैं, तीसरी में मीडिया है, चौथी में ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब इसको माफ़ कर देंगे या सरेंडर कर देंगे। और इस ख़बर की जो अब तक जो एक यानी जो एस्टीमेट लगाया गया है कि इस ख़बर के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, तो ये पता चलता है कि एक ताकतवर ग्रोह ज़रूर ऐसा है जो मलक रियाज की माफ़ी के लिए सरगर्म है। उसमें कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब भी हैं, उसमें वफाकी हुकूमत के कुछ लोग भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ अहम लोग भी हैं, और लेकिन इनसे ज़्यादा मुअस्सर वो लोग हैं जो बड़े अहम ओहदों पर फायज़ हैं। वो मलक रियाज की रिहाई, सुलह सफाई और उसको उसके नाजायज़ असासों की वापसी के लिए सरगर्म थे। और ग़ालिबन ये ख़बर उन लोगों ने ख़ुद नहीं चलाई, बल्कि उन लोगों ने चलाई जो ये ख़बर ब्रेक हुई, लीक हुई, ये उन लोगों की तरफ से लीक की गई जो इस खेल को नाकाम बनाना चाहते थे। और अगर ये मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, ये इतला नहीं है, अगर ये अंदाज़ा दुरुस्त है तो फिर उनकी गेम कामयाब रही। यानी उन्होंने इस ख़बर को जारी करने के बाद जो रद्द अमल सामने आया वो फिर मुतल्लिक़ा हलकों को अलर्ट करने के लिए काफ़ी था। और फिर जो इस मामले में मैटर करते हैं, जिन्होंने इसकी माफ़ी का फ़ैसला करने का असल इख्तियार जिनके पास है, वो डट गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। और इतला ये है कि मुक़्तदर ताकतों की तरफ से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को ये इतला फिर फीड की गई कि ऐसा कोई मामला नहीं होने वाला।
یہ جو افواہ ترازی چل رہی ہے یہ غلط ہے. غلط نہیں ہے، بنیاد ہے، لیکن بہرحال جو اصل چیز تھی وہ رک گئی ہے، وہ نہیں ہونے والی. اور یہاں ایک معاملہ حکومت کی غیر ذمہ داری کا اور بے پرواہی کا بھی ہے. اس سے پہلے زرداری کو ہٹائے جانے کی خبر آئی جو کہ غلط تھی، اس کی تردید انہوں نے نہیں کی. اور پھر یہ ملک ریاض کی رہائی کا غلغلہ 2 دن تک سوشل میڈیا پر چلا رہا. کسی ترجمان نے ان کو بے بنیاد قرار نہیں دیا، ان پر یہ تک نہیں کہا کہ ہم اس معاملے سے لا علم ہیں. یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے علم میں ایسے کوئی بات نہیں ہے، تب بھی یہ غل نہ مچتا. لیکن چلو اچھا ہوا اتنا غل مچا کہ جو ملک ریاض کے بہی خواہ ہیں ان کو کان ہو گئے کہ بھئی یہ کام آسان نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پرائیویٹ شعبے میں. سرکاری شعبے میں تو سب سے بڑا ڈاکو ہسٹری کا برٹش گورنمنٹ تھی، جس نے انڈیا اور پاکستان سے کھربوں روپے کا مال لوٹا. پھر دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جس نے ساری دنیا میں لوٹ مچائی. لیکن نجی شعبے میں دنیا آج تک ملک ریاض کی ٹکر کا ڈکیت پیدا نہیں کر سکی. 460 ارب تو وہ ہیں جو اس نے عدالتی حکم کی روح سے دینے ہیں. 460 ارب روپے، 4 کھرب، 4.5 کھرب سے بھی زیادہ رقم. اور جو رقم اس عدالتی حکم نامے میں شامل نہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، کتنے لوگ انہوں نے بے گناہ قتل کیے. خیر وہ لمبی کہانی ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. یہ مختصر یہ ہے کہ طاقتور ترین اور سب سے بڑا ڈاکو اتنی آسانی سے معافی حاصل کر لے گا، یہ اب ممکن نہیں رہا. آصف زرداری پر ایک سنگین غداری کی فرد جرم سامنے آئی ہے، اور وہ کون لوگ لائے ہیں اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے کون ہے. الزام یہ ہے کہ نہری پانی کے مسئلے پر جو ایک اہم سینسٹیو اور بہت ہائی پروفائل اجلاس ہوا تھا، جس میں 3 عسکری لیڈر تھے اور ایک زرداری صاحب تھے، ایک کوئی صاحب اور تھے. تو اس میں جو حساس معلومات نہروں کے بنانے پر شیئر کی گئی، ان پر ڈسکشن کی گئی، وہ زرداری صاحب نے بعد ازاں سندھ کے قوم پرستوں کو لیک کر دیں، اور اس طرح قومی مفادات سے غداری کے مرتکب ہوئے، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی اور ایک سنگین قومی غداری کا جرم انہوں نے کیا. اچھا، اس الزام پر پھر کئی پروگرام ہوئے اور یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ یہ خبر درست ہے، زرداری پر یہ الزام ہے. اچھا، اس میں سوچنے والی 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے قوم پرستوں کو خبر لیک کی، اس لیے لیک کی کہ وہ سندھ میں پھر ایک ایجیٹیشن کر کے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں، پرتشدد واقعات سے سندھ کو مفلوج کر کے رکھ دیں، پیپلز پارٹی پر پنجابیوں کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر اس کے لیڈروں کی کردار کشی کریں. یعنی زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کا سفایا ہو جائے، یا اس کو اتنا نقصان پہنچے کہ وہ اگلا الیکشن جیتنے کے قابل نہ رہے. یہ زرداری صاحب چاہتے تھے. کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ زرداری صاحب نے ایسی حرکت کی ہوگی؟ دوسرا جو ایویڈنس آپ دیکھیں، سندھ کے قوم پرست لیڈروں نے جو تحریک چلائی، اس تحریک کی بنیاد جن نکات کو رکھا گیا کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہ سارے مفروضے وہ ہیں جو اس میٹنگ کے منٹس آنے سے، یعنی لیک ہونے سے یا نہ ہونے سے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی نون تھے. یعنی اخبارات میں جو کچھ چھپا، غلط یا صحیح، اس کی بنیاد پر سندھ کے قوم پرستوں نے تحریک اٹھائی. ان کے پاس ان کی تقریریں پڑھ لیجئے، ان کے نعرے پڑھ لیجئے، ان کے بیانات پڑھ لیجئے، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس سے پہلے میڈیا پر نہ چھپ چکی ہو. اسے غلط رنگ دیا گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی ایک بھی انفارمیشن ایسی نہیں ہے جو میڈیا پر پہلے سے نہ آ چکی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز پر سیاست کر رہے ہوتے، تحریک چلا رہے ہوتے، ایجیٹیشن کر رہے ہوتے جو میڈیا پر نہیں آئی، تو پھر ہمارے پاس ایک گنجائش موجود تھی کہ یہ تو اندر کی بات تھی، ان تک کیسے پہنچی. لیکن اگر آپ ان کا سارا جو سٹف ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں، جو انہوں نے تقریروں میں کہا، بیانات میں کہا، آرٹیکلز میں جو اخبارات میں، سندھی اخبارات میں چھپے، ان میں کہا، ان میں کوئی ایسی ایک بھی انفارمیشن نہیں ہے جو اس سارے منظر میں پبلک نہ ہوئی ہو
اور ایسی بات ہو جسے ہم کہیں کہ یہ تو بڑی راز کی بات تھی اور ان تک کیسے پہنچی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں یہ جو چارج شیٹ کر رہے ہیں زرداری کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں، دراصل یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس اجلاس میں سندھ کے خلاف کوئی خفیہ سازش ہوئی تھی۔ فوجی افسروں نے، فوجی قیادت نے سندھیوں کے خلاف کوئی سازش کی تھی جو زرداری صاحب نے لیک کر دی۔ یہ اندازہ کیجئے کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری کہانی ان حلقوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، اور اس طرح کی دوسری کہانیاں جو پی ٹی آئی کو ہر میدان میں ہرتا دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ گرمی بازار کے لیے تلاش کرتے رہتے ہیں، تراشتے رہتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں، اور پھر اس طرح کی کہانیاں پھیلاتے ہیں۔ اور چونکہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اس طرح کی خبروں کی فوری تردید کر کے یہ معاملہ وہی ختم کر دیا کرے، کیونکہ جب تردید نہیں ہوگی، 3 دن تک، 4 دن تک، 5 دن تک تردید نہیں ہوگی، تو پھر تو ٹی وی چینلز ہوں یا سوشل میڈیا ہو یا یوٹیوبرز ہوں، ہر جگہ وہ بات زیر بحث آئے گی، جس طرح کہ 150% جھوٹی بات کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا کر عمران خان سے مذاکرات کرنے والے ہیں۔ یہ 4 دن تک ملک میں کوحرام مچا رہا، 5ویں دن مسلم لیگ نے اس کی تردید کی۔ اندازہ کیجئے کیا اس طرح ہوتا ہے کسی ملک میں؟ بھارت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ بھارت کے چینل آپ دیکھیں، وہاں کوئی خبر جو سرکاری مفادات کو، قومی مفادات کو نقصان پہنچانے والی ہو اور ہو غلط، اس کی فوراً تردید متعلقہ محکمے کی طرف سے آ جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور اگر وہ بات سچ ہو لیکن ہو اس کا لیک ہونا، اس کا چھپنا قومی مفادات کے خلاف ہو، تو پھر ادروائز کارروائی ہوتی ہے، یعنی اس آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ان نوٹسڈ کوئی واقعہ وہاں نہیں جاتا۔ یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے کہ نواز شریف والی مثال سب کے سامنے ہے۔ جب 4 دن تک یہ دہائی مچی رہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر کہ نواز شریف صاحب معافی مانگنے آ رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ جا کر معافی مانگیں، ہماری جان چھڑائیں، ہم عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں، اس کی مقبولیت سے، اس کی طاقت سے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، خدا کے لیے آپ جائیں اور ہماری جان بخشی کرائیں۔ اس طرح کی باتیں میڈیا پر ہوتی رہیں 4 دن تک، اور گورنمنٹ نے اس کی تردید نہیں کی، اور تردید کی تو وہ بھی ڈائریکٹ نہیں کی بلکہ کسی نے پوچھا تو تردید کی۔ اس طرح سے بھی گورنمنٹیں چلتی ہیں جس طرح یہ ہمارے حکمران چلا رہے ہیں۔ ناظرین، یوٹیوبرز پر پابندی لگی ہے، 27 ان کی تعداد ہے، لیکن وہ ایک سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج کے حکم پر لگی ہے، جس کی قانونی حیثیت ابھی وکلاء دیکھیں گے، قانون دان دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن ہے، اور پھر یہ سینئر عدالتوں میں، یعنی بالا عدالتوں میں یہ معاملہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ پابندی کتنی پائیدار ہوتی ہے، کتنی پائیدار نہیں ہوتی۔ ابھی تک تو اس پر عمل بھی شروع نہیں ہوا۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ، ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو انڈیا کا کام کر رہا ہے، انڈیا کا بیانیہ آگے بڑھا رہا ہے، انڈیا کے مفادات سرو کر رہا ہے، انڈیا کی زبان بول رہا ہے، انڈیا کی ترجمانی کر رہا ہے، ان کے خلاف حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے بدنامی مول لینے کے، کیونکہ ہر تیسرے مہینے خبر آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم والوں کی شامت آ گئی، اب ڈنڈا چلے گا، اب دھلائی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اسی طرح زہر اگلنے میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر ایک خاموشی ہمیں نظر آتی ہے حکومت کی طرف سے۔ تو کیا اس مرتبہ بھی یہی ہوگا؟ بہرحال 27 کے نام آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، سن لیے ہوں گے۔ 3-4 کی بات میں کروں گا۔ ان میں سے ایک تو عمران ریاض ہیں، جن کے بارے میں یہ کنفرم خبر ہے کہ لندن میں وہ ایٹ اے ٹائم اسرائیل اور بھارت، موساد اور را، ان دونوں کے دفاتر سے، خفیہ دفاتر ہوتے ہیں، ظاہر را کا بورڈ تو نہیں لگا ہوتا، لیکن متعلقہ ملکوں سے متصادم مفاد رکھنے والے ملکوں کی بھی پوری نظر ان پر ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس لندن میں را کیا کر رہا ہے، موساد کیا کر رہا ہے، اس کی ساری خبر یا بیشتر کی خبر پاکستانی ایجنسیوں کو ہوتی ہے۔ یہ مستند خبر ہے کہ را کے اور موساد کے دونوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ عمران ریاض سے رابطے میں ہے۔ پیسے کا مسئلہ ہو، ہدایات کا مسئلہ ہو، بیانیہ کا کیا بنانا ہے،
اور باریک واردات ڈالنی ہے۔ باریک واردات سے مراد یہ ہے کہ اب ظاہر عمران ریاض اپنے پروگرام میں یہ تو نہیں کہے گا کہ بھارت بڑا اچھا ملک ہے، پاکستان بڑا برا ملک ہے، یہ کہے گا تو بات اس کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ باریک واردات یہ ہوتی ہے کہ تعریفیں کرو پاکستان کی کہ پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، بڑا انڈیا ظالم ملک ہے، انڈیا دھوکے باز ہے، انڈیا جو بھی اس کی آپ مذمت میں انڈیا کے بارے میں کہہ سکے وہ ساری مذمت کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے کیونکہ انڈیا کی طاقت بہت زیادہ ہے، انڈیا کی فوج بہت پروفیشنل ہے، انڈیا کی فوج اخلاقی طور پر بڑی اچھی پوزیشن رکھتی ہے، پاکستانی فوج کی تو کوئی اخلاقیات ہی نہیں، پاکستانی فوج کی لڑنے کی صلاحیت کوئی نہیں ہے، اس کی جرنیل جو ہے وہ عیاش ہیں اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا اس کو کہتے ہیں باریک واردات، یعنی آپ پاکستانیوں کے دل میں یہ بات بٹھا دیں کہ اس جنگ میں پاکستان نے ہار جانا ہے، یہ باریک واردات ہوتی ہے۔ تو یہ باریک وارداتوں کے لیے عمران ریاض کو استعمال کیا جا رہا ہے جو پہلے بھی را کے لیے کام کرتا تھا۔ اچھا، اس کو پھر ملک سے بھگا دیا گیا، اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں کہ کس طرح اس کو بھگایا گیا، وہ ساری کہانی کی پہاڑوں پر چڑھا، ریچھ نے حملہ کر دیا، سب جھوٹ ہے، اسے بڑے سموتھ اور فائن طریقے سے لندن پہنچایا گیا بذریعہ گلف۔ ایک اور صاحب ہیں وہ جو معید پیرزادہ وجاہت، یہ بھی سرکاری سہولت کاری سے ملک سے فرار ہوئے، اور ان میں سے جو معید پیرزادہ ہے اس کی وفاداری پاکستان سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ وہ جو وجاہت خان ہے وہ اس کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ بھارت کا ایجنٹ نہیں ہے، وہ را کا ایجنٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جھوٹ بولتا ہے وہ، اور پاکستانی فوج پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اس کی کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ پاکستانی فوج کے اینٹی ہوگا، لیکن بنیادی طور پر وہ اس ملک کا دشمن نہیں ہے، جس طرح معید پیرزادہ اس ملک کا دشمن ہے، اور عمران پیرزادہ، عمران ریاض، دیکھیں کہ نام میں دونوں شیطانوں کے نام آتے ہیں، عمران خان کا نام بھی اس میں آتا ہے اور ملک ریاض کا نام بھی اس میں آتا ہے، عمران ریاض، یعنی یہ دونوں کی مشترکہ پیداوار ہے، اور پھر باہر بھی یہ را اور موساد دونوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اچھا، تیسرا نام اس میں اوریا مقبول جان کا ہے، یہ موساد کنیکشن ہے، یہ وہ صاحب ہے جو 3 سال سے ہر دوسرے ہفتے ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں، ویڈیو تو خیر روزانہ ہی کرتے ہوں گے، لیکن ہر دوسرے ہفتے ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں جس میں یہ خبر سنائی گئی ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام و نشان مٹنے والا ہے، آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے، زلزلہ آئے گا پاکستان مٹ جائے گا، سیلاب آئے گا پاکستان سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، اور انڈیا حملہ کرے گا پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، پاکستان کا وجود ختم کر دے گا، پھر کوئی امام آئے گا وہ پاکستان کو پھر سے آزاد کرائے گا، اور وہ امام عمران خان کے سوا کون ہے۔ پھر کبھی یہ ہے کہ اگلا جو سیزن آنے والا 2-3 مہینے کے بعد سیزن آنے والا ہے، گندم کی کٹائی ہونے والی ہے، گندم کی کٹائی نہیں ہو پائے گی، گندم کی کٹائی شروع ہوگی اور پاکستان ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کے خاتمے کی وہ 3 سال سے تاریخیں دے رہا ہے، ہر تاریخ جو ہوتی ہے وہ 2-3 مہینے سے زیادہ کی نہیں ہوتی، کسی میں کہا گیا ہوتا ہے کہ اگلے مہینے پاکستان ختم ہو جائے گا، کسی میں ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد ختم ہو جائے گا، کسی میں ہوتا ہے کہ 4 مہینے بعد ختم ہو جائے گا۔ 3 سال سے وہ اس مشقت میں لگا ہوا ہے، اور پھر جھوٹی حدیثیں، وضعی حدیثیں جو عباسی دور میں گھڑی گئی، یعنی سب سے زیادہ حدیثیں روایتیں نعوذ باللہ حضور کا نام لے کر جو گھڑی گئی وہ عباسیوں نے گھڑی امویوں کے دور حکومت کے آخری زمانے میں، یعنی جب عباسی خراسان میں، ایران میں، افغانستان کے جو علاقے اس وقت اس میں اسلامی سلطنت میں یا مسلمانوں کی سلطنت میں شامل تھے، جنوبی افغانستان، بلوچستان بھی تھا، ان علاقوں میں ان کا بہت زور تھا، تو اس زور کو مزید زور آور بنانے کے لیے انہوں نے روایتیں گھڑی کہ جو شخص یہ کرے گا، اس لشکر کا ساتھ دے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور یہ روایتیں پھیلائی گئیں پورے علاقے میں، اور نتیجہ پھر نکلا ان کی مرضی کے مطابق کہ جب وہ نکلے جھنڈے لے کر تو عوام میں جو لوگ پہلے غیر جانبدار تھے یا جو میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بھی اس میدان میں آ گئے کہ لو بھی جنت جانے کا موقع آ پہنچا۔ پھر انہوں نے جو قتل و غارت گری کی ہے، ملینز کے حساب سے مارا ہے مسلمانوں کو، یہ عباسیوں نے۔ عباسی آل عباس جو تھی، یہ جو جن کی حکومت تھی، یہ آل رسول کے دشمن تھے، لیکن آل رسول کی محبت کا جھنڈا لے کر انہوں نے تختہ الٹا۔ دشمن تھے، آپ نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت آئی
تو ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ آل رسول میں سے فلانا آدمی فلاں جگہ ایک گوشہ نشین ہے اور بس وہ سوائے سجدے کرنے نماز پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، نہیں اس کو بھی پکڑ کر مار دو، کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو یہ اس دور کی جھوٹی روایات کو اس دور میں لا کر یہ ثابت کرتا ہے یہ شخص کہ وہ جو آنا ہے امام وہ دراصل عمران خان ہے، وہ اگر نہ آیا تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ اچھا، آخر میں ناظرین، قومی حکومت، یہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بحث تو تب چھڑی جب جنگ میں ایک کالم چھپا اور اس کالم میں 2 سطریں اس کی تھی کہ قومی حکومت 2 سال کے لیے بنے، تو کیا اس طرح کی کوئی بات تھی؟ لیکن یہ اصل میں اس جنگ کے کالم نویس کی اطلاع نہیں تھی۔ یہ کالم چھپنے سے 3 دن پہلے محمود اچکزئی کا ایک خطاب تھا کہ 2 سال کے لیے قومی حکومت بنا دی جائے تو بحران حل ہو سکتا ہے۔ اس بیان کو یہ ان صاحب نے اپنے کالم میں دے دیا اور حوالہ نہیں دیا کہ یہ بات اچکزئی صاحب نے کی ہے۔ اچھا، اب لوگوں کا ایک حلقہ ہے جو کچھ افراد کے بارے میں، جن میں یہ جنگ کے کالم نگار بھی شامل ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ یہ دراصل فوج کے ایما پر لکھتے ہیں، بلکہ یہ خود تو لکھتے ہی نہیں ہیں، فوج ان سے لکھواتی ہے اور یہ لکھتے ہیں۔ یہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے، فوج اس طرح کالم نہیں لکھواتی، نہ ہی اس طرح وہ مضمون تیار کر کے دیتی۔ یہاں تو تاثر یہ ہے کہ جیسے حافظ عاصم منیر صاحب اس کالم نویس کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ لکھو، اور پورا ڈکٹیٹ کراتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور پھر وہ جنگ میں آ کر چھاپ دیتا ہے۔ یہ بہت ہی اسٹوپڈ قسم کی بات ہے، اتنی اسٹوپڈ کہ اسے اسٹوپڈ کہنا بھی کافی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے ان صاحب کے بارے میں کہ محسن نقوی صاحب کے یہ دوست ہیں، اور وہ نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں اور بڑے بااثر، بہت طاقتور، اور وہ کوئی نہ کوئی ٹپ ان کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو چلا بھی دیتے ہیں۔ وہ ٹپ بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے۔ یہ حکمران بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں کیا کہ کوئی خبر غلط بھی فیڈ کر دیتے ہیں ایک فیڈ بیک دیکھنے کے لیے۔ تو یہ قومی حکومت کی تجویز تو محسن نقوی نے بھی نہیں دی ہوگی، یہ اچکزئی صاحب کی تجویز تھی جس کو انہوں نے یہ رنگ دے دیا یا یہ رنگ مل گیا۔ لیکن اس کے باوجود اچکزئی صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ کچھ نہ کچھ تجویز اس طرح کی، کوئی نہ کوئی تجویز اس طرح کی کسی نہ کسی ٹیبل پر ہے، یعنی فیصلے کی بات نہیں ہے، ایک تجویز کسی نہ کسی میز پر ہے کہ اس پر غور ہو سکتا ہے، اور اس پر غور کرنے کی نوبت کیوں آئے گی اس کا ذکر میں کسی اگلے ولاگ میں کروں گا۔ فی الحال میں نے یہ پوزیشن کلیئر کی ہے کہ قومی حکومت کا شوشہ نازل کہاں سے ہوا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔